जिस आदमी से दिन में 70 दफा तौबा टूटी, 70 से मुराद है बहुत ज्यादा, हो सकता है 200 बारी टूटी होगा। जिस आदमी से 70 दफा तौबा टूटी हो, यानी एक दिन में बहुत दफा टूटी हो और वो हर दफा तौबा करे, तो अल्लाह की नजरों में मुजरिम नहीं है। एक गुनाह करे और पक्का हो जाए, विखी जैसे सारे करंदे पैन मैं कर लिया था की हो गया, ये बड़ा खतरनाक जा रहा है, ये नहीं छूटेगा। लेकिन जो गुनाह करके रोता है, एक आदमी मेरे पास आया, 2-3 दफा आया, फिर तो मुलाकात नहीं रही, शराब की आदत थी, तो इतने सदमे और अफसोस के साथ मुझसे कहता मेरे लिए दुआ करें, मुझसे शराब छूटती नहीं। और एक दिन तो इतना रोया उसकी चीखें निकल गई। तो इसका मामला बहुत आसान है, और अगर कोई तौबा पे पक्का हो जाए, ये तो वो है कि तौबा करता है तोड़ता है, करता है तोड़ता है, फिर करता है, फिर करता है, फिर करता है। एक दफ़ा जावेद चौधरी साहब मुझसे कहने लगे कि आप तो लोगों को गुनाहों पे दलेर बना रहे हैं, आपका नौकर अगर 3-4 दफ़ा गलती करे आप उसे रखेंगे? मैंने कहा चौधरी साहब आपने तारिक जमील और खुदा को एक बना दिया। मेरा तो बेटा भी मेरे साथ जो सलूक करेगा तो मैं कहूँगा मेरा पुत्र ऐ राह पैया ते ऐ ज़मीन पई तो छुट्टी करो। तो मैं तो अपने बेटे से गुजारा नहीं करूँगा, उसको फारिग कर दूँगा। तो वो तो नौकर तो बड़े दूर की बात है, वो अल्लाह है जिसकी रहमत उसने खुद रहमती वसियत कुल्ल शै, मतलब मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेरे में लिया हुआ है। तो तौबा करता रहेगा नदामत के साथ, दिल के साथ, फिर नफ्स के हाथों मजबूर होकर या माहौल के हाथों मजबूर होकर कुछ करना पड़ जाता है, हो जाता है, फिर वो तौबा करता है। इसका मामला बहुत आसान है। और जो तौबा पे पक्का हो जाता है तो उसके साथ अल्लाह क्या करता है? पहले अल्लाह ताला ने कहा कि वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाह इलाहन आखर, मेरे बंदे वो हैं जो शिरक नहीं करते। वला यक़्तुलूना नफ्सल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिलहक़, और जो किसी को कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, जो ज़िना नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो ये काम करता करता मर गया उसको बहुत बड़ा उसका तावान भुगतना पड़ेगा। युज़ाफ़ लहुल अज़ाब व यख़लुद फ़ीहि मुहाना, फ़ीहा है, हाँ, युज़ाफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामा व यख़लुद फ़ीहि मुहाना, कि अगर ये काम करता हुआ एक आदमी मर जाता है, जैसे कबायली दुश्मनियों में मारे जा रहे हैं, और उनमें कातिल 100 आदमियों का कातिल है, अपनी मौत मर जाता है, तो कहा इसकी तो खैर नहीं है। लेकिन 100 का कातिल तौबा कर ले, ज़िना करने वाला तौबा कर ले, कुफ्र करने वाला तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इल्ला मन ताबा व आमन व आमिल अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फिर मैं क्या करता हूँ कि उसने जो तौबा पक्की कर लेता है, पक्की, तो मैं क्या करता हूँ उसने ज़िंदगी में जितने गुनाह किए होते हैं वो मिटा के नेकियाँ लिख देता हूँ, हर गुनाह के बदले एक नेकी लिख देता हूँ। एक दफ़ा नईम भट्ट साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, कहने लगे मौलाना साहब मेरी नेकी आपसे ज़्यादा है। मैंने कहा जी मैं तो कोई दावा नहीं की, तभी मेरी यहाँ ज़्यादा। कहा नहीं, मैं लॉजिक देता हूँ। कहा हमने इतने गुनाह किए हैं कि जिसकी हद कोई नहीं, शोबिज़ की दुनिया में थे वो, तो अब मैंने कर लिए पक्की तौबा, तो आपकी नेकियां इतने नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, वो सारे लिखे गए नेकियों में, तो मेरी नेकियां आपसे बढ़ गई। अरे बड़ी ज़बरदस्त आपने लॉजिक दी है, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक जिसको जितना चाहता है देता है। तो तौबा पर अल्लाह तबारक व तआला हर शय माफ़ कर देता। ये महीना मग़फ़रत का है, बख्शिश का। ये मतलब नहीं कि भाई डंडे भी मारते रहो और अल्लाह
بخشش کر دے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ کی رحمت کسی شے کی حقوق العباد معاف کر دے, حقوق اللہ معاف کر دے. اللہ کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اس کا قانون ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. میری رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ. تو ایک صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو. تو وہ بھاگ گئے طائف. ان کو کسی نے کہا جو آ کے کلمہ پڑھ لینا اس کو معاف کر دیتے, اور جو آ کے معافی مانگے اس کو معاف کر دیتے. تو کہنے لگے میں نے منہ چھپایا اور چھپ کے راستوں سے مدینے پہنچا. اللہ کے نبی مسجد میں ایسے اپنے دھیان میں بیٹھے تھے. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. تب ایسے ہوئے تو ان کا چہرے سے کپڑا ہٹایا. تو کہنے لگا مجھے امن چاہیے, میں امن کا طلبگار ہوں. تو آپ نے فرمایا اواشیون انت, تو وحشی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا میرا دل تو تھا کہ تم مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا, لیکن میرا رب کہتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر کوئی آ کر مشرک آپ سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو آپ پناہ دیں. تو تجھے پناہ ہے, کچھ نہیں, بول بیٹھ. تو کہنے لگا میرے کچھ سوال ہیں. آپ نے کہا کیا؟ پھر کہنے لگا مجھے امن تو ہے نا, مجھے کہیں گے تو کچھ نہیں. آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتا. آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے, قتل کرے, زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا, جو میں نے ابھی آیت پڑھی. تو میں نے تو یہ سارے کیے ہوئے ہیں, تو کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے کہا اللہ کہہ رہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو توبہ کر لے, جو ایمان لے آئے, جو اچھا عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا. وہ کہنے لگا ایمان بھی لاؤں, توبہ بھی کروں, اچھا عمل بھی کروں, یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں, کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں شرک معاف نہیں کروں گا, باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں. تو اس پر کہنے لگا وحشی آپ مجھے قتل تو نہیں کرے گے نا, مجھے امن تو ہے نا؟ آپ نے کہا ہاں ہے. کہا اچھا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا, باقی جس سے چاہوں معاف کروں, اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی. کیا میرے نبی کا ظرف ہے چچا کے قاتل سے کیسی بات کر رہے ہیں, اور ایسی بے دردی سے قتل کیا گیا, ناک کاٹ لیا گیا, کان کاٹ لیے گئے, پیٹ چیر دیا گیا, کلیجہ ہندا نے چبا لیا اور سارا آنتیں نکال کے باہر پھینک دی, اور آپ ان کی میت پر اتنا روئے تھے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں. تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ روئیں نہیں, ہم نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھ دیا ہے, حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی, حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں, ہم نے عرش پہ لکھوا دیا ہے. تو کہنے لگا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نافرمان بندو, کتنا پیار سے بلایا نافرمانوں کو, اور میرے کہا. اب آدمی سگی اولاد کو کہتا تو میرے چنے جمع ہیں, جب وہ نافرمان ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے, نافرمانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, تم گھبراؤ نہیں, تم توبہ کرو, میں سارے معاف کر دوں گا. کہنے لگا ہاں اے گل ٹھیک. پھر اس نے کلمہ پڑھا. تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتا یار, میرا چچا تو شیر تھا, تو نے کیسے قتل کر دیا؟ پھر اس نے ساری کہانی سنائی کہ
مجھے مطعم بن عدی نے کہا تھا، ان کا غلام تھے یہ، کہ تو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہم السلام کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو حمزہ پر تو میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا، اس سے میرے اوپر اتنا خوف تھا، اور آپ کے گرد جانا ویسے مجھے پتا تھا محال ہے، چاروں طرف پہرا ہے۔ میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے، تو میں چھپ نہیں پا رہا تھا، میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا، چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسے اس کی نظر بھی چل رہی تھی۔ تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا، تو وہ اندھا دھن، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تو اس کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے برچھا پھینکا، تو ان کے لگا، تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میں بھاگا وہاں سے ڈر کے مارے، حالانکہ مجھے پتا تھا میرا برچھا وار کر کام کر گیا ہے۔ تو پیچھے آوازیں ابا ہمارا، ابا ہمارا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ تو اس پر اللہ کے نبی ایسے روئے کہ پھر آپ کی آنکھوں کے لڑیاں لگ گئیں آنسوں کی، حالانکہ اس بات کو 7 سال ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا کہ کہیں میرا دل دکھ جائے دیکھ کر تو اس کا کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ تو اللہ پاک اپنی بخشش اور رحمت کو جوڑتا ہے توبہ کے ساتھ۔ تو یہ بخشش کا 10 دن ہے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ اچھا، ایک بات چلتی ہے، اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کو کبھی پابند نہیں کرنا چاہیے، اللہ جس کو چاہے معاف کر۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ہاں، حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے، حقوق اللہ کی عدالت نرم ہے، حقوق العباد کی عدالت سخت ہے، اس میں وہ بندہ بھی انوالو ہوگا جو مظلوم ہے، تو وہ پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے، لیکن اللہ اس کو اپنی طرف سے دے کر اور اسے معاف کر دے، یہ اللہ کو قدرت۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سارے ظلم کے قتل تھے، ناحق۔ ایک قتل کرو تو قرآن میں بھی پڑھ کے سنایا کہ جہنم کی آگ ہے۔ ہمارے علاقوں میں قبائلی دشمنیاں، خاندانی دشمنیاں اور سیاست کے نام پہ دشمنیاں، زمین پر لڑائیاں، زمین وہیں پڑی رہتی ہے، دونوں طرف کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، مارتا کوئی ہے، قتل کسی اور کو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، اور آگے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے کہ جو بچ گیا مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا کہ اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا یا کروایا، قتل کروایا۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے قتل پر پوری دنیا کٹھی ہو، جہاں بھی مار دیو، اور مارنا تو ایک گولی نال ٹھا ہو جانی ہے، تو 7 ارب انسان کہہ رہے ہیں مار دے، اور مارنا بے گناہ ہے، وہ آدمی قتل کا حقدار نہیں، تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اللہ اس ایک کے بدلے 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ابھی ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنی لڑائیاں ہیں، اتنے قتل ہیں، نماز پڑھتے کو گولی مار دیتے، تو یہ خیال نہیں کرتے کہ آگے اس قتل کا جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائیو، اپنے ماحول میں صلح کراؤ لوگوں کہ ہمارا عدالتی نظام بہت کمزور ہے، بلکہ ناقابل عمل ہے، یہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے، یہ ظالم کا ساتھی ہے۔ 150 پونے 200 سال پرانا انگریز کا قانون ابھی تک چل رہا ہے، اس سے خاک انصاف ملے گا کسی کو؟ علاقے کے جو با اثر لوگ ہیں وہ خاندانوں میں صلح کرائیں، وہ جہاں بھی کوئی لڑائی ہو جائے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ان میں لوگوں کی صلح کرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نفلی حج سے بہتر، نفلی نماز سے بہتر، نفلی روزے سے بہتر عمل بتاؤں؟ حالانکہ نفلی حج اور فرض حج میں
سارے اعمال برابر ہوتے ہیں لیکن فرض کو کوئی چیز پہنچتی نہیں، لیکن تھکاوٹ تو نفلی والے کو بھی اتنی ہوتی جتنی فرض والے کو ہوتی. تو آدمی پس کے رہ جاتا. میں تو کئی سال مسلسل حج کیے. تو میرے نبی نے فرمایا تو میں بتاؤں نفل نماز سے بہتر، نفل حج سے بہتر، نفل روزے سے بہتر؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا لوگوں میں صلح کرانا، لوگوں میں صلح کرانا. تو اس نے 99 قتل کیے. تو ایک دن اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. تو ایک عبادت گزار سے پوچھا، وہ عالم نہیں تھا، کہ جی میں 99 قتل کیتے ہیں، کوئی میری توبہ ہے؟ اس کا توبہ تیری توبہ کیوں ہو سکتی؟ تو 99 کھا گیا. اس کا مڑ 100 تو پورے کرا ادھورا جا کام میں. اس ایک وار کی تو صرف ولا چھڑے، اس کو بھی مار دی. پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. ایک عالم سے پوچھا جی میری توبہ ہو سکتی؟ کہاں ہو سکتی؟ توبہ کس کی بند ہے؟ اللہ تعالیٰ کریم ذات. میں نے کئی دفعہ حدیث آپ کو پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ توبہ، میں سارے معاف کر دوں گا. اس لیے میں کہتا ہوں کسی گناہ گار کو حقیر نہ جانو. میں اللہ سے سوتے ہوئے روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے لوگوں کی حقارت سے، اور میری زبان کو پاک کر دے لوگوں کو تکلیف دینے سے. روز میں اللہ سے مانگ کے سوتا ہوں. تو وہ کہنے لگے لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری ہے. یہ بستی گناہ گار لوگوں کی ہے، تو پھر کرے گا یہ کام. اس سامنے بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلا جا، تو ادھر سب نیک لوگوں کی سنگت صحبت میں تو بدل جائے گا. انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں، میری توبہ ہو جائے. تو ٹھیک ہے جاؤ. اس اپنا جولی بستر چایا، ٹر پیا. رستے سے موت نے جھٹکا دیتا. اس نے جب محسوس کیا کہ موت کا جھٹکا ہے تو اس نے جمپ لگایا آگے کی طرف. تو جب وہ گرا تو وہ اس طرح گرا ایسے، یہ 2 ہاتھ آگے تھے اور انگلیاں ایسے تھی کہ میں آگے کی طرف بڑھ جاؤں. انتقال ہو گیا. اب اللہ کو تو پتہ ہے میں معاف کر چکا ہوں. اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور یہ ساری کہانی سنانے کے لیے دوزخ کا فرشتہ بھی آ گیا، جنت کا بھی آ گیا. دونوں میں تکرار ہو گیا. جنت کا فرشتہ کہے میرا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے. جہنم کا فرشتہ کہے ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی، اس گاؤں میں جانا تھا تو شرط پوری نہیں ہوئی، لہٰذا میرا مجرم ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ بھائی یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ وہ گاؤں ہے، یہ اس کا گاؤں ہے. تو دونوں طرف کا فاصلہ ناپو. اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ. فزیکلی وہ اپنے گھر کے قریب تھا اور بستی سے، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. جب ناپنے لگے تو اللہ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا پھیل جا. یہ پھیل گئی، یہ سکڑ گئی تو نیکوں کی بستی کے قریب، اللہ نے کہا لے جاؤ، جنت والے لے جاؤ. تو اللہ تو ایسا کریم ہے. ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو بھگا دیا ہے. ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، کہنے لگا تسی مولویوں نے ساڑھ کو رب بھی کھو لیا، اتنا ڈرایا جے کہ اسی ڈر کے ہی دوڑ گئے ہیں. تو اللہ تو سراپا رحمت ہے، شفقت ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں. لیکن بھائیو جیسے اللہ کا ایک قانون ہے کہ اچھا اور برا برابر تو نہیں ہوتا. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے. تو ہم توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بخشش کے سائے میں آ جائیں گے. السلام علیکم. ہم یقینی بنا رہے ہیں صحت مند پاکستان اور بدل رہے ہیں زندگیاں. بہترین صحت کی سہولیات کی فراہمی سے آپ بھی بیماروں کے لیے مسیحا بن سکتے ہیں. اپنے صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن تک پہنچائیں.